Well, students, today we are going to discuss an important topic regarding political economy, and that is agricultural productivity and the constraints with respect to Pakistan. That what are the agricultural productivity constraints? That why Pakistan is not going enough uh, progressing or developing or moving in upward direction. So there are certain constraints on its productivity. What are those constraints? In today's lecture, we are going to discuss. Let's start. In introduction, I would like to say that Pakistan being located in South Asia is an arid to semi-arid country, and the average annual rainfall is about 250 millimeters. So about 67% of rainfall occurs in the summer, जो कि जुलाई सितंबर में मानसून बारिशें होती हैं, तो इसमें ज़्यादा बारिश होती है. So in Pakistan approximately जो 22 मिलियन एकड़ है एरिया है आर कल्टिवेटेड फॉर एग्रीकल्चर के लिए आउट ऑफ टोटल एरिया 80 मिलियन हेक्टेयर. ठीक है जी. सो एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन में कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है एंड मेजर कंट्रीब्यूटर टू फूड सिक्योरिटी. सो इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20.9% of agricultural GDP to Pakistan's national GDP and accounts for about 60% of foreign exchange earnings इससे होती है. So agriculture provides food and livelihoods to approximately 68% population को living in rural area में रहते हैं. So agriculture has 4 subsectors. यानी कौन कौन से हैं? क्रॉप सबसेक्टर है, इसका लाइवस्टॉक सबसेक्टर है, फिशरीज का है, इसी तरह से फॉरेस्ट्री का है. तो क्रॉप सब सेक्टर कंट्रीब्यूट्स क्रॉप फसलें पाकिस्तान की मईशत में कितना 8.27% करती हैं, एग्रीकल्चर जीडीपी में करती हैं. लाइव स्टॉक पाकिस्तान की जीडीपी में 11% तकरीबन 11% एग्रीकल्चर जीडीपी में इसका शेयर है. इसी तरह से फिशरीज का 0.43% है, बहुत कम है, और फॉरेस्ट्री का उससे भी थोड़ा सा कम है, यानी 41% एग्रीकल्चर जीडीपी में हिस्सा है. इन चारों का ये शेयर है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर. तो मेजर कंस्ट्रेंट्स क्या हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के हवाले से पाकिस्तान की? तो इसमें नंबर 1 आ जाती है इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स. इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट वो होती हैं जो कि यानी मौसमी तगैर तबदलात या मौसम की उससे होती हैं. तो ये बहुत सी हैं या एनवायरमेंटल यानी कि जो एनवायरनमेंट से मुतल्लिक हैं. जैसे एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट यानी लैंड डिग्रेडेशन काजेज ह्यूज रिडक्शन इन लैंड प्रोडक्टिविटी, सॉइल सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग है, सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, एंड सॉइल इरोजन hugely degrade the land's productive capability. ये बड़े यानी ऐसे फैक्टर हैं कि जिससे आपकी पैदावार में कमी आती है. सॉइल सैलिनिटी क्या है कि सॉइल सैलिनेशन severely diverts the productive capability of land and causes considerably low crop yield, यानी फसलें कम पैदा होती हैं. Currently in Pakistan about 4.5 MHA area is salinized because of saline groundwater lying close to land surface and crop-linked irrigation with poor quality tube well water. ठीक है जी. और secondary salination is taking place due to use of poor quality groundwater for irrigation. About 70% of tube wells of the Indus Basin pump sodic or saline sodic water, because of which 2.3 MHA of land have become sodic saline बन जाता है. तो estimates of losses due to salination are 28,000 to 40,000 HA of land and about $30 to 30 million of revenue per year because of low crop yield due to salinity या solidity problem की वजह से हो जाती है. तो ये soil salinity का problem पाकिस्तान में है. आगे देखते हैं वाटर लॉगिंग.
Water logging is another environmental problem which degrades land productivity capability. Currently 5 to imagine 30% आपका irrigated area तकरीबन 17 MHA potentially waterlogged with water table within 3 meter depth from ground surface and 2 MHA 12% area having water table depth of 1.5 m. Seriously waterlogged reported. सीमोथोर जैसे हम दोनों को कह सकते हैं, सीमोथोर, ठीक है जी। तो इससे भी नुकसान है और तकरीबन 60 यील्ड लॉस इसका हो रहा है, 60% वाटर लॉस। साइल फर्टिलिटी डिप्लीशन यानी ज़ख़ीर ज़मीन जो है वो आपकी नहीं है, कम हो रही है, ज़ाया हो रही है। पाकिस्तान लो फर्टिलाइजर यूज efficiency causes low soil fertility which results in low land productivity. So every crop harvest results in depletion of more nutrients from soil compared to addition of nutrients to soil due to imbalanced use of fertilizer. यानी आप खादों का जो इस्तेमाल करते हैं वो एक मतलब उसकी एक तरतीब नहीं होती है और जिसको कहते हैं ना बेतों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे साइल की फर्टिलिटी पर फ़र्क पड़ता है और प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है और आपकी पर ही जो एनम यील्ड है वो कम हो रही होती है, वो ड्रॉप आउट हो जाती है। तो इम्बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर साइल फर्टिलिटी की डिप्लीशन में एक फैक्टर के तौर पर लिया जाता है। नुकसानदेह है साइल एरोजन, ज़मीन का कटाव। तो बारिशों की वजह से माउंटेनियस एरिया में जो बारिशें वगैरह होती हैं उससे भी अच्छी किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं और साइल फर्टिलिटी से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। ठीक होगी बात। क्लाइमेट इम्पैक्ट्स यानी मौसमी तगैर तबदल। तो इससे क्या होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि ज़्यादा बारिशें हो जाएं, फ्लड्स हो जाएं या ड्राउट खुशकसाली वगैरह हो जाए, तो उससे भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है। तकरीबन 20% रिडक्शन ऑफ क्रॉप आ जाती है पाकिस्तान में हर साल। तो ये एडवर्स क्लाइमेटिक सिचुएशन में पाकिस्तान ज़्यादा हो जाए तो उससे भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये नुकसान है आपको, ये सारे नुकसान आपके आते हैं इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स में, साइल सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, साइल फर्टिलिटी डिप्लीशन, साइल एरोजन, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स। और इसके साथ हम आगे देखते हैं कि आपका इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स यानी आपका जो नहरी निज़ाम है उस हवाले से वो कहते हैं कि इन इक्विटेबल कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो नहरी निज़ाम पानी है उसकी तकसीम ठीक नहीं है। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन irregularities within a water course along with variability of outlet discharge results in low irrigation application efficiencies which causes significant reduction in crop yields। यानी सही तरीके से मुनासिब तरीके से पानी की तरसील ना देना तो इससे क्रॉप यील्ड में फ़र्क आता है, रिड्यूस हो जाती है, एडवर्स हो जाती है। Advocate and reliable water supplies with equitable water distribution are vital for improved agricultural productivity। सही पानी, मुनासिब पानी, ये भी नहीं कि ज़्यादा पानी। एडवोकेट यानी मुनासिब पानी और ठीक पानी फसलों को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। Research has shown that unreliable and inadequate canal water supplies along with inequitable water distribution cause low crop yield। यानी पानी की ठीक तरीके से आप तरसील ना करें और गैर मुनासिब तरीके से पानी के चैनल की तकसीम चैनल के ज़रिए कैनाल वाटर के ज़रिए सप्लाई करते रहें तो उससे आपकी सालाना औसत पैदावार में कमी आती रहेगी। अच्छा, आगे हम ये देखते हैं कि इम्प्रॉपर कंजक्टिव यूज़ ऑफ कैनाल एंड ग्राउंड वाटर, ये क्या एक प्रॉब्लम है। About 8.4 MAF of public tube wells water and 37 MAF of private tube wells water are being used for irrigation by farmers. So direct use of saline sodic tube well water cannot be made for crop productivity without having a proper soil, water and crop management system in place. So majority of the farmers do not follow proper conjunctive use patterns and also use poor quality ground water। यानी ठीक पानी नहीं दे रहे होते, पूर किस्म का for irrigation without considering a proper soil, water and crop management। यानी आपको ज़मीन का यानी किसानों को अंदाज़ा नहीं है कि ज़मीन किस तरह की है और
فصلوں کو پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، زمین کی قسم کیسی ہے اور فصل کون سی ہے. سو یہ سارا کراپ مینجمنٹ سسٹم ہے. آپ اس کو ٹھیک طریقے سے امپراپر کنجکٹو بم یوز آف کینال اور گراؤنڈ واٹر کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دس ریزلٹس ان سیکنڈری سیلینیشن وچ کازز لو لینڈ پروڈکٹیوٹی، اور اس سے پھر آپ کو پرابلم ہوتا ہے اور آپ کی پروڈکشن کراپ کی یا ایگریکلچر کی ڈراپ کر جاتی ہے. آگے لو واٹر یوز ایفیشنسی. رپورٹڈ ڈیٹ ان پاکستان واٹر یوز ایفیشنسی آف ویٹ از 0.76 kg پر کیوب وچ از، یعنی یہ تو 24% جو ہے وہ لوور دین دا ورلڈ ایوریج. دنیا کی ایوریج سے 24% ہم نیچے جا رہے ہیں، اور ایشیا کے 55% یعنی 55% لیس دین ایشین ایوریج سے ہم جا رہے ہیں. واٹر یوز ایفیشنسی فار سیریل کراپس از سیریل کراپس یعنی جو کھانے کے لیے فصلیں ہم استعمال کرتے ہیں، ڈائریکٹ یوز کرتے ہیں، از ویری لو کمپیئرڈ ٹو انڈیاز کی زیادہ ہے. آپ انڈیا میں ہماری جو ہے وہ 0.39 kg ہے اور انڈیا کی 0.82 kg ہے. اب چائنا کی اس سے زیادہ، یعنی پاکستان کم آ رہا ہے. اٹ ریفلیکٹس دیٹ ان پاکستان potential water productivity is not realized and this is largely due to poor irrigation management and low irrigation water quality. یعنی میری نظام کا صحیح مناسب انتظام نہ ہونا اور کم ایریگیشن واٹر کوالٹی کا ہونا، اس سے آپ کو یعنی لو واٹر یوز ایفیشنسی سے فصل پر فرق پڑتا ہے. اس طرح کام ایگرونومک کنسٹرینٹس، ایگرونومی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. ٹریڈیشنل میتھڈس آف کلٹیویشن، ہمارے جو کاشتکاری کے جو انداز ہیں وہ ٹریڈیشنل ہیں. اسمال پور فارمرز یوز ٹریڈیشنل میتھڈز آف کلٹیویشن. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ وہی پرانے روایتی طریقے آپ کر رہے ہیں، جبکہ ماڈرن دور میں سائنٹفک دور میں تو آپ کو اچھے وہ چاہیے. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ دس ریزلٹس ان لو crop yield despite investing more on inputs and increased application of fertilizers. اور آپ اس پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. لیک آف اویئرنیس اباؤٹ ماڈرن فارمنگ پریکٹسز and technologies, poverty and high prices of modern technologies are the main reason for using traditional methods of cultivation. اب کسان اس پرانی چیزوں پر اتفاق کیے ہوتے ہیں کہ وہ پرانے روایتی سامان سے کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یا تو ان کے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، یا ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی اور ان کی پریکٹسز نہیں ہوتی ہیں، یا ٹیکنالوجی یا غربت اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے دور رکھتی ہیں اور ہم کو ایگرونومک کنسٹرینٹس میں ایک بڑا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے ٹریڈیشنل میتھڈ آف کلٹیویشن کا. ان ایڈوکیٹ اویلیبلٹی آف امپرووڈ کوالٹی سیڈ، یعنی آپ جو بیج استعمال کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ مناسب نہیں ہوتا ہے. تو ان پاکستان ان ایڈوکیٹ سپلائی آف امپرووڈ کوالٹی سیڈ، ہائی ییلڈنگ ویرائٹی سیڈ نہیں ہے آپ کے پاس. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کے پاس ہائی ییلڈنگ ویرائٹی سیڈ ہونا چاہیے. is also a big constraint for enhanced agriculture productivity. So during 2012 and 13 only 24, 81 and 39% of wheat, cotton, yani 24, 81 and 39% of wheat, cotton, rice and maize seed requirement respectively was made available to farmers. Clearly there is a huge gap between requirement and supply of good quality crop seeds which results in low crop productivity, یعنی ایک بڑا لاس ہے. ٹھیک ہے. آگے امپراپر یوز آف فرٹیلائزر، یعنی آپ کھادوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں کر رہے ہوتے. تو پور اکنامک کنڈیشن آف فارمرز، کسانوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے. ہائی پرائسز آف فرٹیلائزر اور کھادوں کی قیمت بھی زیادہ ہے. کازز دا امبیلنس یوز آف فرٹیلائزر، تو آپ جو کھادوں کا استعمال فصلوں کے لیے کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، وہ بیلنس نہیں ہے، وہ امبیلنس ہے، امپراپر ہے. Intensive cultivation and imbalanced use of fertilizers are depleting essential plant nutrients which consequently results in low and land productivity. آپ کی زمین اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کو ایک اچھا پروڈکٹیوٹی دے اور آپ کی فصل خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور ایز اے بڑی بات ہے آپ کی زمین خراب ہو رہی ہوتی ہے جو کہ نیکسٹ آنے والی کراپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہوتے. تو امپراپر یوز آف فرٹیلائزر ایک بڑا نقصان ہے.
پھر پلانٹ یہ ایگرونومک پرابلم، پلانٹ ڈیزیزز. اچھا پلانٹ ڈیزیزز کیا ہیں کہ پیسٹ اینڈ پلانٹ ڈیزیزز آلسو کاز لو کراپ یلڈز. یعنی آپ جو پیسٹیسائڈس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جراثیم کش ادویات کا استعمال کرتے ہیں جو تلف کرنے کے لیے ان کو، تو رائس، ویٹ، کاٹن اور شوگر کین آر آفٹن اٹیکڈ بائی پیسٹ اینڈ انسیکٹس. حملوں سے، اور ان حملوں سے مجھے یاد ہے کہ ابھی بھی آپ کے ہاں ٹیڈی دل نے جو پاکستان میں ایک بڑا پرابلم رہا ہے اور حملہ کیا ہے، اس سے بھی فصلوں کو بری طرح سے نقصان پہنچا ہے، تو وہ آپ کی نیچرل ڈیزاسٹرز میں آ جائیں گی اور اگرونومک میں نہیں آئیں گی. وہاں سے آپ کی انوائرمنٹل اس میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ ایڈ کر لیں یہاں سے انسیکٹ سے مجھے بات یاد ہے. اینڈ لیک آف پراپر یوز ڈوز اینڈ ٹائمنگ، یعنی آپ جو پانی میں جو دوائی ملاتے ہیں یا جو ڈائریکٹ فصل پر جو سپرے کرتے ہیں، تو اس کا بھی آپ ڈوزز کا صحیح استعمال کریں، ٹائمنگ کا استعمال صحیح طریقے سے کریں. بار بار آپ نے ٹی وی پر بھی دیکھے ہوں گے، مختلف طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کہ پانی رات کو دیں جی اور اتنی مقدار سے دیں اور اس طرح سے کریں، پانی ضائع نہ ہو. دوائی کا استعمال صحیح کریں، ڈوزز ٹھیک رکھیں. اب گڈ کوالٹی پیسٹیسائڈس کا استعمال کریں. ریزلٹس ان لو کراپ، تو وہ نہیں کر رہے ہوتے. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے، آپ کے فصل جو ہے وہ بری طرح سے نقصان ہوتی ہے اور آپ کو ییلڈ کا کراپ ییلڈ نقصان ہوتا ہے. اگرونومک ٹیکنالوجیکل کنسٹرینٹس، ٹیکنالوجیکل کنسٹرینٹس کیا ہیں کہ اپلیکیشن آف ٹریڈیشنل ایگریکلچرل ٹیکنالوجی، یعنی the term technology means application of knowledge and tools accurately for achieving the desired goals and economic objectives. یعنی ہم صنعت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اس نالج کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان ہتھیاروں کا صحیح استعمال نہیں کرتے جس سے ہمیں معاشی آبجیکٹو حاصل ہو رہے ہیں. تو here desired goal refers to the achievement of activity which requires application of modern agricultural technology. In Pakistan, majority of the farmers use old traditional agricultural technology which results in low land productivity. ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ تر کسان جو ہیں وہ پرانے روایتی طریقوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ زیادہ اچھی پیداوار سے محروم رہتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات آگے. لیک آف اویئرنیس اینڈ پاورٹی آف فارمر، اب کسانوں کو بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے، تو فارمرز آر unaware of the modern agricultural technology that can increase land productivity، جس سے ان کو فائدہ ہو اور جن سے ان کی پیداوار اچھی ہو، تو ان میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہاں حکومت گائے بدائے کچھ اس طرح کے کام کرتی رہتی ہے، جیسے کہ کوئی انہوں نے کوئی ڈیمو کروا دیا، کوئی ٹی وی پر دے دیا، کوئی وال چاکنگ کر دی، کوئی اشتہار لگا دیے، تو اس طرح سے کچھ تھوڑے چھوٹے موٹے اویئرنیس کے پروگرام کرتی ہے، لیکن افیکٹو نہیں ہے. ان جگہوں پر نہیں پہنچ رہے ہوتے جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ زمین جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور کسان اس سے وہ فائدہ نہیں لے رہے ہوتے. تو پاورٹی also hinders the access of farmers to modern technology، یعنی کسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ایک ٹریکٹر کا وہ خرچہ سپوز برداشت کر لے اور اپنی زمین کو ٹھیک کر لے. ٹھیک ہے، تو small land holding are also a big impediment for adoption of modern technology. ٹھیک ہے، technological constraints اور ٹیکنالوجیکل کنسٹرینٹ آلموسٹ آل دی ڈیولپنگ کنٹریز میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سے گزر رہے ہیں. لیک آف اپ اسکیلنگ آف ماڈرن ایگریکلچرل ٹیکنالوجی، لیک آف اپ اسکیلنگ یعنی دو سم ماڈرن ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز لائک لیزر لینڈ لیبلنگ، ٹریپل این، ٹھیک ہے نا، لیزر لینڈ لیبلنگ، زمینوں کو وہ کرنا، زیرو ٹیلیج، بیڈ فروز یعنی بالکل اس کو پلان کر کے اس کی بیڈنگ بنانا، یعنی کھیتوں کے گرد جو بنائی جاتی ہے نا، بیڈ بنانا کھیت کے ارد گرد، فصل کے ارد گرد. ہائی ایفیشنسی ایریگیشن ٹیکنالوجیز، اسپرنکلر اینڈ ڈرپ پریسیجنز، سرفیس ایریگیشن ایٹسیٹرا، یعنی زمین کی اسپرنکل اینڈ ڈرپ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ زمین پر یعنی کس طرح سے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بیجوں کی زمینی مشینی طریقے سے بجائی کرنا اور اس کی کرنا اور اس طرح سے اس کا سپرے کرنا، اور پریسنگ اینڈ سرفیس ایریگیشن یعنی بالکل ایک مناسب طریقے سے. تو آپ کا لیزر لینڈ لیبلنگ جو ہے ٹریپل ایل بڑی اہمیت کا عمل ہے. شون کنسیڈریبل انکریز ان لینڈ پروڈکٹیوٹی، مثال کے طور پر ٹریپل ایل ریزلٹس ان 20% انکریز ان کراپ شیلڈ. گل اینڈ ایون یہ یہاں سے میں نے لیا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ زیرو ٹیلیج کاز
12 to 15% increase in crop yield. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا. Still these technologies could not be scaled. The lack of financial, اب یہ زیادہ مہنگا ہے کہ مشین سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے, بیجائی کٹائی سارا کچھ, تو یہ مہنگا ہے. The lack of financial resources and high cost, lack of access and timely availability, lack of machinery, small land holding, ٹھیک ہے نا, lack of familiarity, lack of advocate advice and preference for traditional practices are the major constraints to accelerate the adoption of new technologies, especially among small farmers. Farmers also do not have comprehensive knowledge and training in selection and use of modern agricultural technology. کسانوں کے پاس بھی اتنی اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ کسان ان کو لے سکیں. تو ٹرپل ایل ایک بڑا ہی ویلیویبل سورس ہے آپ کی پیداوار کو بڑھانے کا. ٹرپل ایل سے کسانوں کو زیادہ, جنہوں نے یہ کام کیا ان کو زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں. اور یہ ہے مہنگا اس لیے ہے کہ ہر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, سوشیو اکنامک کنسٹرینٹس. سوشیو اکنامک کنسٹرینٹس کیا ہو سکتی ہیں, یعنی آپ کی یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی کون سی, فریگمنٹڈ اسمال لینڈ ہولڈنگ, یعنی آپ کے تھوڑے تھوڑے ایریاز آپ نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں اور ان پر, تو ایز اے ریزلٹ آف پاپولیشن انکریز, ظاہر ہے آبادی میں تو اضافہ ہو رہا ہے. اینڈ جو لینڈ ڈویژن, اور زمین بھی تقسیم, زیادہ آبادی بڑھتی جائے گی اور زمین جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہوتی جائے گی. لینڈ ہولڈنگز آر بیکمنگ ویری اسمال. اب کیا ہوتا ہے کہ اباؤٹ 81% آف پاکستانی فارمرز اون لیس دین 5 ایکڑز آف لینڈ. ٹھیک ہے جی, تو اباؤٹ 58% آف ٹوٹل farms in Pakistan are 2 acres or less in size. The small land holdings cause inefficient and uneconomical use of land, resulting in low crop yields. So small land holdings are also a big impediment for adoption of modern agricultural technology. یعنی آپ نے زمینوں کے ٹکڑوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمینوں پر قبضے کرنے سے اسمال ہولڈنگز پر زمینیں زیادہ, یعنی یہ سوشیو اکنامک پرابلم میں آ جاتی ہے. آپ کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور آپ کی زمینیں جو ہیں وہ کاشت میں سے رہ جاتی ہیں. لارج لینڈ ہولڈنگ, اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پاکستان لارج ایریا آف لینڈ از اونڈ بائی بگ لینڈ لارڈ, بڑے جگیرداروں, سرمایہ داروں اور چودھریوں نے قبضے کیے ہوتے ہیں. تو فیوڈل لارڈز پر, فیوڈل لارڈ یعنی سرمایہ جگیردار کا قبضہ ہوتا ہے. تو ہیونگ مور دین 10 HL land and the farmers who work on their lands, جو کسان و غریب بیچارے کسان ان کی زمینوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں, are just tenants, جن کی مثالیں بالکل ایک مزیروں کی طرح ہوتی ہیں. The tenants have no or less incentive for their hard work and also have no interest in capital investment, اور ان کا اس پر اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ زمین کے مالک تو ہوتے نہیں ہیں. So it has been reported that large land holdings rarely result in high agricultural productivity, rather they are very unproductive. ایوب خان کے دور میں کچھ اس طرح سے کام کیا گیا تھا کہ زمینوں کو ان سے لے لیا گیا تھا سرمایہ داروں سے کسی حد تک, اور ان کو خاص حد تک ان کے پاس رکھنے کا کہا گیا تھا کہ باقی زمین جو ہے انہی کے پاس رہے اور ان کا سلسلہ ہوتا رہے. لارج لینڈ ہولڈنگ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, لارج لینڈ ہولڈنگ یعنی زیادہ ایریا پر زمین فیوڈلز کے پاس رہتی ہے اور کسان اس پر کام کرتے رہتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی پر فرق پڑتا رہتا ہے. لیک آف ایکسیس ٹو امپرووڈ کوالٹی انپٹس اینڈ سروسز, یعنی لیک آف ایکسیس ٹو امپرووڈ کوالٹی انپٹس اینڈ سروسز. ان پاکستان اسمال فارمرز ہیونگ 2 HA آف لینڈ generally do not get credit facilities, یعنی lack of access to, یعنی آپ thereby they do not have access to improved quality inputs like seeds پر ان کی کوئی access نہیں ہوتی ہے, pesticides پر نہیں ہوتی ہے, fertilizers تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے اور زمینوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. So they also do not have access to extension services. All this results in low crop productivity, اور اس سے نتیجہ تن کیا ہوتا ہے, آپ کی فصل کم پیدا ہوتی ہے. یہ سوشل اکنامک کا تھا, یعنی فریگمنٹڈ زمین, پھر بڑی زمین, پھر لیک آف ایکسیس, آپ کا دوائیوں پر اور انپٹ پر, سروسز جو بھی ہیں ان پر آپ کی ایکسیس نہیں ہے.
پھر illiteracy اور poverty یہ بھی سوشل اکنامک کنسٹرینٹس میں آتی ہیں. illiteracy and poverty یعنی ایک تو آپ illiterate ہیں، ان پڑھ ہیں، اور دوسرے غربت ہے آف دا فارمرز کی طرف سے. also lead to low agricultural productivity. In Pakistan farmers are mostly poor and uneducated because about high productivity farming. زیادہ تر ہمارے ہاں پاکستان میں جو کسان ہے وہ یا تو غریب ہے یا پھر بہت زیادہ یعنی یا تو غریب ہے یا پھر ان پڑھ ہے. سو دے آر انٹرینڈ ہوتا ہے اینڈ انیفیشینٹ ہوتا ہے ٹو انہانس ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. اب اسی سوال میں آپ ڈبل کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی یا تو میں نے کنسٹرینٹ شو کی ہیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے. تو انہی میں آپ کو اس کا حل بھی نظر آ رہا ہے. جیسے الٹریسی تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کی آگاہی کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے کچھ اداروں کا قیام کرنا چاہیے، ان کے کورسز کروانے چاہیے، ان کو ٹریننگ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال کو آپ ڈبل انداز میں کر سکتے ہیں. لیک آف امپروو جیسے میں نے اوپر کوالٹی انپوٹس، تو ان کو قرضے دینے چاہیے اور ان کو ایکسیس ملنی چاہیے، اور اسی طرح اوپر والا اور پھر اسی طرح سے اوپر والا. تو یہ سارے سب کے آپ سولوشن کے ساتھ ساتھ یعنی آپ یہاں نوٹ کر لیں، آپ کے لیے ایک ڈبل طرح کا کوشچن جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. ایک پیپر میں کوشچن آتا ہے کہ کنسٹرینٹس کیا ہیں یا پرابلمس کیا ہیں، تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ کنسٹرینٹس کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو دیر شوڈ بی نو پرابلم. اکنامک کنسٹرینٹس ہو گئی. اب آ جاتے ہیں انسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹس. ان ایڈوکیٹ انسٹیٹیوشنل سیڈ پروڈکشن کیپیسٹی، یعنی ادارتی کیا ہیں وہ. ان ایڈوکیٹ انسٹیٹیوشنل سیڈ پروڈکشن کیپیسٹی. ان پاکستان the public sector seed production institutes have inadequate seed production capacity due to financial and human resource and infrastructural problems. یعنی سارا کام گورنمنٹ نہیں کرتی ہے پاکستان میں، پبلک سیکٹر تو کر رہی ہے. پبلک سیکٹر کے پاس بھی اب اتنے زیادہ سورسز نہیں ہیں کہ حکومت کے پاس کہ وہ اس طرح کے اچھی کوالٹی کے بیج تیار کرے اور اچھا ہیومن ریسورس ہو. ان کے پاس ہیومن ریسورس کیپیبلٹی کا، انفراسٹرکچر کا پرابلم ہوتا ہے، فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے حکومت کے پاس کہ وہ یہ نہیں کر پاتی ہے. سو دو پبلک اینڈ پرائیویٹ دونوں انسٹیٹیوٹس آر بزی ان پروڈیوسنگ سیڈ. فیصل آباد اور اس طرح کے بہت سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں بڑے بڑے وہ ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں، فائنینشیل ریسورسز کم ہیں. But their current seed production meets only تقریباً ان کی جو سیڈ پروڈکشن ہے تقریباً 40% کے قریب ہے ایئرلی سیڈ ریکوائرمنٹ جو کہ یہ پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی انسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹ میں آتے ہیں. ان ایڈوکیٹ انسٹیٹیوشنل سیڈ پروڈکشن کیپیسٹی. ٹھیک ہے جی. اب ہے جی ان ایڈوکیٹ ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے یہاں پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو یہ کیا ہے دیکھتے ہیں. There has been very modest price and technological change in yield per acre during past 2 decades compared to 60s and 70s میں تو اور تھا. اب 80s اور 90s میں کیا تھا، یہ تھوڑا سا مختلف تھا پاکستان کے حوالے سے. resulting in low agricultural productivity. ٹھیک ہے، یعنی there has been a very modest pace in technological change. technological boom آیا، changes آئی in yield per acre during past 2 decades compared to 60 اور 70 کے علاوہ کے بعد تو بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل چینج آئی ہوئی ہے. Though a large number of federal اور provincial agricultural research institutes conduct research تو کروا رہے ہیں, but their output did not help develop new varieties, یعنی نئی طرح کے سیڈ پیدا نہیں کیے جا رہے, ورائٹی آف سیڈ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امپروونگ واٹر یوٹیلائزیشن پریکٹسز کو نئے طریقے سے اوپر لے کر آنے کی ضرورت ہے, اور ان کو پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ریسرچ پروجیکٹس آر ناٹ نیڈ demand and economic benefit based. In order to raise agricultural productivity, agricultural research need to be improved continuously. یعنی اگر آپ نے زرعی پیداوار میں اگر آپ نے بڑھنا ہے, آگے ترقی لانی ہے, پروڈکٹیوٹی کو زیادہ کرنا ہے, تو آپ نے ایگریکلچرل بیسڈ ریسرچ کے اداروں کو گرو کرنا ہوگا, وہ زیادہ لے کر آنے ہوں گے, انکریز کرنے ہوں گے, اور ان میں ریسرچ اور جو ریلیٹڈ ایگریکلچر ریلیٹڈ ریسرچ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو انہینس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن آرگنائزیشن از آلسو اے میجر کنسٹرینٹ ٹو
انکریزنگ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی، وہی بات ہے. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ امپرووڈ کوالٹی انپوٹس، نیو ایگریکلچرل اینڈ اریگیشن ٹیکنالوجیز، پریکٹسز اینڈ اسٹریٹجیز ڈو ناٹ ریچ فارمرس and they just continue to apply inefficient and traditional technologies which is not crafted. اگر ریسرچ ہوتی بھی ہے تو وہ پریکٹیکلی نیچے کسانوں تک یا وہ جگہ تک نہیں آ رہی ہوتی ہے جہاں سے جس کا جو ہے وہ فائدہ لے سکیں. اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں اگین لو کراپ ییلڈ پروڈکشن جو ہے وہ ہوتی ہے. ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ان افیکٹو ایگریکلچرل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، یعنی ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ چیزیں ہیں لیکن ان افیکٹو ہیں. وہ کیا ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف فارمرز آلسو کازز لو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی. کسانوں کی کوئی صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہوتی ہے، ان کو تعلیم نہیں دی جاتی، تو اس سے ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہوتی ہے، متاثر ہو رہی ہوتی ہے. پریزنٹلی farming community in many areas of Pakistan due to inactive and ineffective agricultural extension services does not get any guidance and messages on modern and improved agricultural irrigation and water logging and salinity management practices and technologies to enhance agricultural productivity. یعنی وہ مسئلے ادھر کے ادھر ہی ہیں، سیمت ہور کے اور باقی کٹاؤ ہو رہا ہے اور اس طرح سے، تو ان پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے، ان کی ٹریننگ نہیں دی جا رہی، کسانوں کو نہیں سمجھایا جاتا، ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو کیا ہوتا ہے؟ فارمرز ڈو ناٹ گیٹ اینی کائنڈ آف ٹریننگ، نہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اینڈ ایجوکیشن، نہ ان کو کوئی تعلیم دی جاتی ہے اور ماڈرن اینڈ انوویٹو ٹیکنالوجیز کے حوالے سے. یعنی جیسے میں نے لیزر لینڈ لیبلنگ کی بات کی تھی، زیرو ٹیلیج کی بات کی تھی، بیڈ پلانٹنگ کی بات کی تھی، سپرنکل کی بات کی تھی، اینڈ ٹرکل اریگیشن میتھڈس کی بات کی تھی، لیچنگ اینڈ اسٹریٹجیز. یہ درمیان والی بریکٹ والی یہ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ماڈرن انوویٹو جو ٹیکنیکس ہیں کاشتکاری کی. یہ بریکٹ والی ان کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کون کون سی ماڈرن ٹیکنیکس کاشتکاری کی یا ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں ایگریکلچر میں، تو یہ والی آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ اسٹریٹجیز ٹو مینیج دیئر واٹر، یہ پانی کا استعمال، زمین کا صحیح استعمال، کراپس کا صحیح استعمال، کراپ سے کراپس کو فائدہ دینا، ٹھیک ہے، پراپرلی فار انہانسڈ لینڈ پروڈکٹیوٹی سے زیادہ ہوگا. دی پروگریسو فارمرز could not prove helpful to effectively transfer their experience to the nearby farmers. So یہ تھا ان افیکٹو ایگریکلچرل ایجوکیشن اور ٹریننگ. آگے ہے ان ایڈوکیٹ کریڈیبل فیسلٹیز، کریڈٹ فیسلٹیز. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کسانوں کی مدد کرنا، روپے پیسے کے ذریعے فائنینشیل مدد کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اسے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ان ایڈوکیٹ لون قرضہ ہے لیکن کم ہے، نہیں ہے، یہ شرح سود اس پر زیادہ ہے، ہائی انٹرسٹ، آگے لکھا ہوا ہے کہ زیادہ شرح سود ہے، ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے. اینڈ الٹیمیٹلی اویلیبلٹی امپیکٹ ایڈورسلی کراپ پروڈکٹیوٹی ان پاکستان. تو وہ اس کا نقصان ہوتا ہے اور پاکستان میں پروڈکٹیوٹی کا. دی انفارمل loans are also not dependable due to their non-availability on time. یعنی قرضہ آپ نے آج اپلائی کیا تو اگلے سال ملے گا، ٹائم پر نہیں مل رہا ہے اور انسٹالمنٹ میں مل رہا ہے اور شرح سود زیادہ ہے، تو اس کا جو ہے وہ وہاں پر لینا ہی جو ہے وہ بیکار نظر آ رہا ہے. جنرلی پور فارمرز ڈو ناٹ گیٹ کریڈٹس ٹو بائی گڈ کوالٹی ایگریکلچرل انپوٹس اینڈ کنسیکوینٹلی دے گیٹ لو کراپ ییلڈ. اور پھر کسان اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے اور وہ کریڈٹ لے ہی نہیں رہا ہوتا ہے ایگریکلچرل بینک سے یا کسی اور بینک سے یا حکومت سے. تو لیک آف ایکسیس ٹو کریڈٹ اینڈ اٹس امپراپر یوز ریزلٹس ان لو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی. اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم رہتی ہے. آگے سو اسٹوڈنٹس تھینک یو ویری مچ. Hope you have understand all these constraints with respect to Pakistan, and I think that you can make a better understanding of this, and you can well define all these irregularities or constraints or problems with respect to Pakistan's agricultural productivity. So this is not a single question, but you may convert this question into two. یعنی آپ اس میں جو کنسٹینٹس بتائیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کا سلوشن بھی لے کر آ سکتے ہیں.
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہتر طریقے سے یہ سمجھ آیا ہوگا. سو بہت شکریہ.